बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज और मैं हूं सना गौरी। एक तरफ आसमान को छूती पेट्रोल की कीमतें, दूसरी तरफ हुकूमत और अपोजिशन वोटिंग मशीन के मामले में आमने सामने। आखिर इंतखाबी इस्लाहात का ऊंट किस करवट बैठेगा? इसके अलावा कुछ बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। क्या हुकूमत नैब चेयरमैन के मामले में आखिर चाहती क्या है? इनकी रिटायरमेंट के इश्यूज के हवाले से बात करेंगे कि क्या वाकई कोई नई स्ट्रैटेजी बनने चाह रही है, क्या ऑर्डिनेंस में कोई तब्दीली करने जा रहे हैं ये लोग। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं इस वक्त जनाब इरफान नियाजी साहब, आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। उनके साथ मौजूद हैं ताहिर रिजवी साहब, आप तज्जियाकार हैं। उनके साथ मेरी मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं मारिया इकबाल तराना, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। सर, प्रोग्राम में वेलकम करेंगे आपको। सबसे पहले तो इरफान नियाजी साहब आपसे पूछूंगी, बड़ी गहरी तनकीद हो रही है आप पे। कप्तान साहब तो कहते थे जी हमारी हुकूमत में ना पेट्रोल बढ़ेगा ना डीजल बढ़ेगा, और जी बिलों को जलाने की भी बात की जाती थी। आज एक आम आदमी परेशान है, क्या स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट की? कप्तान साहब पाकिस्तान को किस तरह से चला रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कप्तान साहब जो है ना, जैसे ही हमारी गवर्नमेंट आई, आईसीयू ज़दा छोड़ के गए पाकिस्तान को, तो इमरान खान साहब जब आए तो उन्होंने बड़ी हिम्मत से और हौसले के साथ जब सारी चीज़ें देखी, मामलात ऐसे भी थे कि जो जिसके लिए मतलब कहते हैं कि जी आपने कर्जा ले लिया, फलाना ले लिया। मुल्क उस वक्त इस मतलब दहलीज पे खड़ा था कि बिल्कुल दिवालिया होने के उस पर था, और शायद खाना जंगी होने के उस पर था। लोगों में मतलब इतने बुरे हालात थे बिल्कुल। मतलब आपको मैं क्या बताऊं, लेकिन जब पाकिस्तान खैर तहरीक इंसाफ ने कदम रखा, आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान अपनी पॉलिसीज पे आए करप्शन पाक पाकिस्तान बनाने के लिए, कि जो पाकिस्तान को लूट के गए हुए थे उन पे एक हाथ डाला कि भाग ना जाए। उन पे केसेस बने। मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा बड़े बड़े लोग जो पाकिस्तान को लूट रहे थे जेलों में, अदालतों में अपने केस भुगत रहे हैं। ये भी एक इमरान खान के विजन के मुताबिक चीज है। महंगाई पे बात करें ना। अच्छा, तो महंगाई पे मैं आ रहा हूँ ना। तो इसी तरह माफियाज ने जिस तरह माफियाज को पीछे छोड़ के गए थे, कर्जा ले लेते थे, 1 अरब रुपया अपने उस पर सब्सिडी भी लगा दिया, और मिसाल 9 अरब रुपए खा गए। तो ये इस सिलसिले पाकिस्तान चला रहे थे, लेकिन वो चीजें हमने खत्म कर दी हैं। हम ये चाह रहे हैं कि अगर सब्सिडी देनी है तो कर्जा नहीं लेना अपने मुल्क में। साहब, अगर पहले ही पता था कि इतने मसाइल हैं तो इतने बड़े बड़े दावे नहीं करने थे ना। नहीं, दावे तो अपने करने, तो दावे हम पूरे करते आ रहे हैं। आज आप देखें हमारे मुल्क के हालात, जितने एक्सपोर्ट जो है रिकॉर्ड सतह पे बढ़ती चली जा रही है। स्टॉक में लाखों करोड़ों का लोग कारोबार कर रहे हैं, लेकिन माफियाज जो बैठे हुए उनको भी हाथ डालना एक बहुत जरूरी है। तमाम मसले हमारे साथ साथ कोविड आया, दुनिया में देखें क्या हालत हो गई दुनिया की, लेकिन इमरान खान की पॉलिसी की वजह से हमारे 70% गरीब लोग जो है उनको भी संभालना था। क्विकली एक आंसर दें, फिर दूसरे गेस्ट की तरफ जाऊंगी। उस वक्त में और इस वक्त में क्या फर्क है? उस वक्त में इसमें बहुत फर्क है कि हम एक कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर चुके हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे। कितना वक्त सर? 1.5 साल। आप अब देखें, अब आज से आप मंथ बाय मंथ देखें। आज टोयोटा वालों ने क्या कहा कि हमारी उसमें रिकॉर्ड हमारी प्रोडक्शन हुई है। टोयोटा गाड़ियां पाकिस्तान में ही लोग खरीदते हैं ना। लोगों की इस कोविड के दौरान जो इमरान खान की पॉलिसी आई, जिसकी वजह से आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने बूस्ट किया, स्टील इंडस्ट्री ने बूस्ट किया, सीमेंट इंडस्ट्री ने बूस्ट किया, ऑटोमोबाइल्स ने बूस्ट किया, रिकॉर्ड सतह पे मोटरसाइकिल्स लोगों ने खरीदे, बन रही हैं। तो ये सारे साइंस हैं। स्टॉक में करोड़ों रुपए का लोग कारोबार करते हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट है, अरबों रुपए पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में भेज रहे हैं, इसलिए कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की वजह से भेज रहे हैं कि उनको उम्मीद है कि ये शख्स पैसा आएगा, खाएगा नहीं, मुल्क पे लगाएगा, और हमारा मुल्क इंशाल्लाह ताला नया पाकिस्तान बन के रहेगा। हमारा ही आपका मौका अपनी जगह, लेकिन हमें तो कुछ ऐसे ही लगता है कि कुछ लोग पहले अपोजिशन में थे। लोग कहते रहेंगे नहीं, हमारा भी मौका है। कुछ लोग पहले अपोजिशन में थे, हाँ बिल्कुल, वो यही कहेंगे ना। हमारे जो अदवार में जो प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं, कोई LNG स्कैंडल वाले, कोई तुर्क वजीर आजम का हार चुराने वाले, तो वही है। तो लोग कहते हैं कि इमरान खान को वोट करो। इमरान सच्चा ईमानदार मुखलिस आदमी है, उसका सब कुछ पाकिस्तान में है, तो लोग इसी वजह से उसको वोट देते हैं, इसी वजह से उसके साथ खड़े हुए। इसी वजह से ये PDM और ये मौलाना के ABC प्लान सारे चिकनाचूर हो गए, और आज देख रही है इंशाल्लाह पाकिस्तान में मज़े की बातें जहन में आ रही है। इरफान नियाजी साहब, बड़े महाज आपने खोले हुए, लेकिन आगे चलते हैं। मैं इंशाल्लाह बैठा हूं पूरी तरह अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए इंशाल्लाह ताला, और हक सच पे हम खड़े हुए हैं। ताहिर रिजवी साहब, आपकी तरफ आते हैं, कैसे संभालेंगे कप्तान साहब पाकिस्तान?
کیا کروں کیا کہوں, اب تو کہنے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا. 20 سال کپتان صاحب نے پیاری پیاری باتیں کی ہیں. ابھی 20 سال انہوں نے نیا پاکستان بنانے کے لیے محنت کی. 20 سال 3 سال آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. پی ٹی آئی والوں کا یہی ہے, جھوٹ بولتے ہیں صاحب صاحب. جناب میں بتا رہا ہوں 5 سال یہ خیبر پختونخوا میں رہے, 5 سال, اس کے بعد 3 سال یہ سینٹرل گورنمنٹ میں رہے, 8 سال خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت چلی ہے. 8 سال ان کی نیٹ پریکٹس ہی ختم نہیں ہو رہی. وہ عمران خان صاحب نا, وہ پہلے تو نیٹ پریکٹس کر کے میچ کھیلنے چلے جاتے تھے. اب انہوں نے کیا کیا ہے, وہ ٹوٹل 8 سال سے نیٹ پریکٹس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب نہیں ایک بات وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کووڈ کا بھی کچھ وجہ, کوئی وجہ کووڈ سے ان کی حکومت کو فائدہ پہنچا ہے. کووڈ سے عمران خان کو فائدہ پہنچا ہے. ساری دنیا کی اکانومی خراب ہوئی. دیکھیں بات سنیں, کووڈ سے کیا ہوا ہے, ایکسپورٹ بڑھی ہے پاکستان کی, بقول ان کے ایکسپورٹ بڑھی ہے. تو عوام لوگوں کو کنٹینرز نہیں مل رہے, ایکسپورٹرز کو کنٹینرز نہیں مل رہے, آپ پھر ایکسپورٹ ہی 22 کروڑ کی آبادی ہے پاکستان کی, اس کے اندر کتنی ٹوئیٹا کی. مجھے ثنا صاحب ایک سوال کا جواب ان سے چاہیے, مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے. 22 کروڑ کی آبادی اور ٹوئیٹا کی پروڈکشن, کتنی ٹوئیٹا کی پروڈکشن ہے. موٹر سائیکل کی پروڈکشن بڑھی ہے, کیوں بڑھی ہے؟ لوگ گاڑیاں بیچ کے موٹر سائیکلوں پہ آ گئے, موٹر سائیکل بیچ کے سائیکل پہ آ گئے, اور جو سائیکل پہ تھے وہ پیدل جا رہے ہیں. یہ کیا ہے پی ٹی آئی نے پاکستان کے ساتھ, کیا کیا ہے؟ 3 سال ہو گئے ان کو, 3 سال میں کچھ نہیں کیا. نہ گورننس ہے, مجھے اتنا بتا دیں کہ مجھے بتائیں نا, نہ گورننس ہے, نہ مہنگائی کم ہوئی ہے, نہ کوئی خارجہ پالیسی میں کچھ ہوا ہے. ارے طاہر رضوی صاحب, چارج شیٹ تو چلتی رہے گی. یہ مجھے بتائیں نا کہ پیٹرول کی قیمت پہ بات ہو رہی ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ عالمی جو سطح پہ اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے بھی اثرات پاکستان کو اثرات پڑنے چاہیے, لیکن اس سے پہلے عوام کو تو محفوظ کر دیتے ہیں. پیٹرول کی قیمت کا رونا نہیں ہوتا. اگر میری بات سنیں, پاکستان اگر انہوں نے 3 سال ورکنگ کی ہوتی, ان کی حالت وہ ہے اس بچے کی طرح بالکل. جو ایگزام کا وقت ہے نا, ایگزام کا وقت ہے تو کہہ رہے مجھے تو اور پڑھنا ہے ابھی. پڑھنا نہیں ہے بھائی 3 سال کیا کیا آپ نے؟ ہم نے پاکستان کو پیروں میں کھڑا کیا. میں نے اس زمانے میں بھی کہا لوٹ کھسوٹ کر کے چلے گئے تھے, ہر ایک گھنٹے میں تبدیلی نظر ماریہ اقبال ترانہ صاحبہ, پہلے تو پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. آپ کو بہت اچھا لگا آپ کو دیکھ کے پروگرام میں. آپ کچھ بولنا چاہ رہی تھی بیچ میں نے کہا اگر خاتون بولیں گی تو پھر خاموشی نہیں چھائے گی, تو پلیز بتائیں کہ کپتان صاحب کیسے سنبھالیں گے پاکستان. تھینک یو ویری مچ سویٹ ہارٹ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پیٹرول کی پرائسز کی بات ہوتی ہے, اگر آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہو, کووڈ کا جب ٹائم چل رہا تھا, ایکچولی پینڈیمک اسٹارٹڈ فرام December 2019, اور ہمارے ہاں لاک ڈاؤن لگا تھا مارچ کے اندر, اور اس کے بعد جیسے ہی دنیا میں لاک ڈاؤن لگنے لگا تو ہمارے پوری عالمی سطح پر پیٹرول کی جو پرائسز تھیں وہ اتنی ہو گئی تھی کہ پانی مہنگا تھا اور پیٹرول سستا ہو گیا تھا. اس وقت بھی ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو تھی پرائسز بڑھا رہی تھی. اور آپ دیکھیے, اگر یہ بار بار بلیم کرتے ہیں پریویس گورنمنٹس کو, آپ جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ گئی تھی 76 روپے پر ہمارا پیٹرول تھا. ٹھیک ہے, آپ جتنا مرضی پیٹرول گاڑی میں ڈالیں اور پورے دن پھر اتنے پیٹرول بیان یاد آ رہا ہے, کسی نے آج آپ کا 123 ہو گیا, آپ کا ڈالر چلا گیا. یہ کوئی لاجک نہیں ہے. جب یہ لوگ بار بار کہتے ہیں نا جس مشکلات میں پچھلے 10 سال میں چھوڑ کے گئے تھے, I'm sorry to say that. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمیشہ بدترین ڈکٹیٹرشپ کے بعد گورنمنٹ ملتی ہے. گورنمنٹ ہمیشہ بدترین ڈکٹیٹرشپ کے بعد ملتی ہیں جب واقعی میں پاکستان جو ہوتا ہے نا وہ ایک بھنور میں جھول رہا ہوتا ہے, کشتی جھول رہی ہوتی ہے. مگر ہم اس وقت بھی سب سے پہلی پریورٹی جو ہے وہ ایک عام عوام کو دیتے ہیں, اس کے علاوہ فورن پالیسی کو دیتے ہیں. آج مجھے انفارچونیٹلی بڑا دکھ ہو رہا ہے اس شو میں بیٹھ کے یہ کہتے ہوئے کہ چلیں ٹھیک ہے, جیسے تیسے کر کے ہم مانگ تانگ کے اور ایک روٹی کے اوپر گزار, جیسے ان کے وزیر بھی کہتے تھے 2 کی بجائے 1 کھا لو. ہم کھا لیں گے, ہم پانی پی لیں گے, ہم پیٹرول بھی نہیں ڈالیں گے, ہم گاڑیاں بھی نہیں چلائیں گے, پر خدا کے لیے پاکستان کے ہمیں احساس کمتری میں شکار کر دیا ہے. اب نیوزی لینڈ کا دورہ مستقل, پھر کشمیر کے اوپر بات کریں, ہم ڈپلومیٹک فرنٹس کے اوپر ہمیں اتنی امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ میرے جیسا پاکستانی جو پاکستانی بائی چوائس کہتے ہیں اتنا فیلئر ہو چکا ہے. اب انگلینڈ کی پی سی بی کی طرف سے اب جسٹ ناؤ دے ہیو ریلیز اے اسٹیٹمنٹ فرام انگلینڈ کرکٹ بورڈ کہ دے ہیو ریفیوز ٹو کم. اب اکتوبر میں فرام 13 اور 16 ہوتا تھا. ٹھیک ہے, ہم پالیٹکس اور اسپورٹس کو مکس نہیں کرتے ہیں,
بٹ ڈپلومیٹکلی ہمیں بہت ضروری ہے کہ اس وقت ہم تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے جب ان کی طرف سے ایک بہت اسٹرانگ سٹانس آئے گا. جب وہ مودی کو للکاریں گے تو ہم مودی کے ساتھ ہم ان کا ساتھ دیں گے. انہوں نے مودی کو بھی نہیں للکارا کشمیر کے اوپر. آپ نیوزی لینڈ کے لیے کچھ کہیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. ٹویٹر ٹرینڈ کے اوپر جب چلتے ہیں نا, پاکستان کی قوم اس وقت بڑی ایکٹیو ہے تمام سوشل میڈیا کے محاذ پر. کیوں نہیں یہ ایک اسٹرانگ سٹانس دیتے جس میں ہمیں لگے کہ ایز اے پاکستانی ہمیں بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. وی کین ناٹ پارٹیسپیٹ بیکاز اپوزیشن کی بات نہیں ہے, ایز اے پاکستانی میں بات کر رہی ہوں. گورنمنٹ کی طرف سے ایک اسٹرانگ سٹانس آنا چاہیے. اس وقت ہم سب لوگ جو بیٹھے ہیں, بے شک پی ٹی آئی سے ہیں, یہ انڈیپینڈنٹ ہے, میں پیپلز پارٹی سے ہوں, پر آئی ایم لوکنگ ٹورڈز دا گورنمنٹ. میں تو ایک عام بندہ اور پیپلز پارٹی کا ہونے کی وجہ سے میں تو یہی ایکسپیکٹ کروں گی نا بھائی, جس کی حکومت ہے وہی ہمیں اس وقت ریلیف دے گا, چاہے وہ ایموشنل ہو, چاہے وہ ڈپلومیٹک ہو, چاہے وہ مہنگائی ہو. کون دے گا ہمیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ صرف آپ مجھے کوئی ایک اسٹرانگ بیان دکھا دیجئے اس حکومت کی طرف سے آنے کے. وہ جو بیان ہے نا, وہ صرف پاکستان کی چار دیواری سے باہر ہی نہیں جا رہے, نہ تو وہ کہیں انٹرنیشنل نیوز پیپرز میں پبلش ہو رہے ہیں, نہ وہ کسی انٹرنیشنل نیوز کا ہیڈ لائن بن رہے. صرف ڈسکس ہو رہا ہے تو عورتوں کا, صرف نہیں ڈسکس ہو رہا ہے تو وہ صرف یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے عورتوں کے برقعے کے اوپر بیان دے دیا, ان کے پردے کے اوپر بیان دے دیا, ان کی چار دیواری کے لیے. بھائی یہ بیان ہمیں نہیں چاہیے اس وقت. ہمیں اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان سے یہ بیان چاہیے کہ ڈپلومیٹکلی جو ہے, وائی یورپین یونین, برٹش جو گورنمنٹ ہے یا امریکن گورنمنٹ ہے, وہ ہمیں بریک برنر پہ کیوں رکھے ہوئے؟ کیونکہ اس سے صرف گورنمنٹ آف پاکستان کی تذلیل نہیں ہو رہی ہے, وہ عام پاکستانی کی بھی تذلیل ہو رہی ہے. مجھے اس تذلیل کا حساب چاہیے. چلیں جی, واپس آتے ہیں عرفان نیازی صاحب. عرفان نیازی صاحب, تنقید بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ اپوزیشن کو کسی بھی معاملے میں آپ لوگ ساتھ لے کے نہیں چلتے. اپوزیشن ہے کہاں؟ اپوزیشن تو اپنے اس میں لگی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی معاملات ہوں اور ہماری نوکریاں بچ جائیں. دیکھیں, اب وہ دور ختم ہو چکا ہے. بالکل اچھی بات کی کہ سوشل میڈیا کا دور آ چکا ہے. انہوں نے بات کی کرکٹ ٹیم کی, جتنی سیکیورٹی ہم نے اس کرکٹ ٹیم کو دی, شاید نیوزی لینڈ میں اتنی فوج بھی نہیں ہوگی. ایکچولی پرابلم یہ کہ جب سے افغانستان سے یہ امریکنز گئے, ایک پاکستان ایک سیاست ہونے لگی ہے پاکستان کے خلاف. ادھر انڈیا اپنی بیٹ بارکنگ شروع کی ہوئی ہے اس نے. باقی آج ہی امریکن کی جو صحافی ہیں, انہوں نے کیا بیان دیا پاکستان کے لیے؟ پاکستان ہی کی وجہ سے وہاں پہ جو لوگوں کو ریلیف ملا ہے, یہ بہت اچھا اقدام ہے عمران خان کا. تو انہی کی صحافی, وہ گیلین کیا نام ان کا بیک کے ہے, تو ان کا بیان آیا. اسی طرح جب ہماری آئی ایس آئی الحمدللہ دنیا میں مشہور ہے, انہی کے لوگوں کو جب وہاں سے انہوں نے پاکستان سیف ان کی آرمیوں کو لے کر آئے ہماری, تو انہی آرمی کے لوگوں نے کیا کہا کہ جی پاکستان کی آرمی کی وجہ سے, پاکستان آئی ایس کی وجہ سے ہم محفوظ جگہ پہ پہنچ گئے اور پاکستان از اے سیف کنٹری. بیان دے کے گئے. آج یہ کرکٹ کی ڈپلومیسی کی وجہ سے یہ سارا ایک 4 دن تک وہ پریکٹس کرتے رہے, ان کو کوئی تھریٹ نہیں تھا. اچانک ہی جس دن میچ کھیلنا تھا اسی دن ان کو تھریٹ مل گیا. تو یہ ساری باتیں ہیں, یہ سیاست ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ چیز سامنے ضرور لائیں گے. اور اب دیکھیں, اب گورنمنٹ ہے عمران خان کے ہاتھ میں. نہیں, انہوں نے جب ماریہ نے ایک کوشچن اٹھایا تھا کہ ایک یہ اپوزیشن کو ساتھ نہیں لیتے ہیں اور یہ خود سے یہ فیصلے کرتے ہیں. اپوزیشن کو ہم ساتھ لینا چاہ رہے ہیں پاکستان کے اچھے. صاحب, اس معاملے میں کیا کہیں گے کہ اپوزیشن کو جس معاملے میں آرڈیننس کہتی ہے ساتھ لینے کا, آپ تو اس معاملے بھی میں نہیں لیتے. ابھی جسٹس ریٹائر جاوید صاحب کا, جو اقبال صاحب کا معاملہ ہے, اس معاملے میں بھی کچھ ایسے سنگن ہے کہ یہ آرڈیننس میں تبدیلی ہونے جا رہی ہے کہ حزب اختلاف سے کوئی رائے نہیں لی جائے گی. ملک کی بہتری کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں. عمران خان نے پہلے ہی کرکٹ میں کیا کیا تھا, نیوٹرل امپائر متعارف کرائے, جس کو دنیا نے سراہا. عمران خان نے کہا کہ بھائی سینٹ کے الیکشنز ہو رہے ہیں, شو آف ہینڈ سے کر لیتے ہیں تاکہ یہ جو وہ گیم ہے پیسوں کا سارا ختم ہو جائے. اپوزیشن نے ساتھ نہیں دیا. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم الیکٹرانک ووٹنگ میں چلے جاتے ہیں, ای ووٹنگ میں چلے جاتے ہیں. اس میں بھی آئیں گے, پہلے نیب چیئرمین کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا سلسلہ ہے. اس میں کوئی سلسلہ نہیں ہے. اس میں کوئی قانونی طور پہ اگر وہ ان کو ایکسٹینشن وہ گورنمنٹ کے مفاد میں اگر ہے تو ایکسٹینشن اس کو مل سکتی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. گورنمنٹ کے مفاد میں پی ٹی آئی اب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر نہیں, اپوزیشن تو خود کیس بھگت رہا ہے, وہ تو خود نیب زدہ ہے. ان سے کیا مطلب اس کی وہ لی جائے کہ بھائی آپ رائے دیں اپنی. ایسے چوروں سے جو ملک کو لوٹ گئے, ملک کو اس دہج پہ پہنچایا ہوا ہے, وہ ان کا کیا کام بنتا ہے کہ یہ ان سے رائے لی جائے؟ یہ سارے بالکل ان کی ساری دکانداریاں ختم ہو گئی ہیں. یہ سارے اپنے کیس بھگت رہے ہیں. میڈم بات کریے پیپلز پارٹی کی. پیپلز پارٹی نے پورے ملک میں الیکشن ہوئے, آپ نے ان کا حال دیکھ لیا. کئی جگہ تو جتنے پولنگ اسٹیشن تھے
ان سے بھی کم ووٹ ان کو ملے. ایک شرنک ہو کے ایک سندھ کی, وہ بھی انٹیریئر سندھ کی حد تک محدود رہ چکے ہیں, اور آنے والے صوبے کی جماعت رہ گئی ہے. جی وہ بھی صوبے کی بھی نہیں, مطلب جنوبی کہہ کے انٹیریئر سندھ کی جماعت آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ سندھ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہوگی. الیکشنز میں تو ایسا نہیں لگ رہا. دیکھیں آپ الیکشن, ہم کہہ رہے ہیں الیکشن ہوں گے, اپنے ٹائم پہ ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان سندھ کے لوگ بھی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, کیونکہ ان کو ایک امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک واحد جماعت ہے جن کے لوگ ملک کی خدمت کے لیے آئے ہیں. عمران خان کے اوپر نظر ہے. اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ منسٹر چینج کر دیتے ہیں. دیکھیں بالر ایک جو کپتان ہوتا ہے نا, بالنگ چینج اس لیے کر ہوتا ہے کہ اس نے میچ جیتنا ہوتا ہے. وہ ایک پہ اسٹینڈ نہیں لے گا کہ اس کو میں 6 پورا میچ کو کرا دوں. فریکوینٹلی ایک اوور کے بعد بھی چینج کیا جا رہا ہوتا ہے, کیونکہ میچ جیتنا ہوتا ہے. اور ہمارے کپتان انشاءاللہ کپتان ورلڈ کپ کے جیتے ہوئے کپتان رہے, اور وہ ملک جس دورائے میں انہوں چھوڑتا انشاءاللہ تعالیٰ وہ جیت کے دکھائیں گے. چلیے جناب, یہ حکومت چل رہی ہے یا میچ چل رہا ہے یا آرڈیننس میں تبدیلی اور آئین کو میں تبدیلی, کوئی مذاق نہیں ہوتا. بہرحال کچھ بات کریں گے اس پہ بھی, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں جی طاہر رضوی صاحب. بیوروکریسی نیب سے پریشان ہے, نیب حکومت سے پریشان ہے, حکومت کس سے پریشان ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. بیوروکریسی میں کوئی نیب سے پریشان نہیں ہے. بیوروکریسی کا حال یہ ہے کہ حکومت سندھ کا بھی آپ کو ایک بہت ہاٹ اسکینڈل بتاؤں, جس کے اندر اسکول ڈیسک 6000 والی 29,000 میں خریدی جا رہی ہے, اور وہ اسکینڈل اس طرح سے اس وقت ٹویٹر پہ ٹرینڈ کر رہا ہے کہ جس کی کو تو مطلب یہ تو شو کر رہا ہے نا کہ اس وقت بیوروکریسی کوئی نیب سے پریشان نہیں ہے. اور اس میں جو اس کے روح رواں ہیں, ایک ایڈیشنل سیکرٹری ہیں, ان کی پوری ٹیم ہے, وہ کمیٹی ہے, اور وہ کمیٹی 3 سال سے یہ کر رہی ہے. اچھا مزے کی بات سنیں اس میں, آپ ماشاءاللہ ہماری پیپلز پارٹی کا کارنامہ سنیں. 3 منسٹر چینج ہوئے ایجوکیشن کے, 6 سیکرٹری چینج ہوئے, لا تعداد اسپیشل سیکرٹری چینج ہوئے, مگر جو اسپیشل سیکرٹری اس پروجیکٹ کو 6000 والی ڈیسک 29,000 روپے کی خرید رہے تھے, اور جو اس پروکیورمنٹ کمیٹی کے وہ روح رواں ہیں, ان کا ٹرانسفر نہیں ہوا. ایک دفعہ ان کا ٹرانسفر ہوا, وہ بھی چیف سیکرٹری صاحب نے روک دیا. میں نے 2-3 دفعہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی چیف سیکرٹری صاحب سے کہ میں پوچھوں کہ جناب 3 منسٹر چینج ہوئے, 6 سیکرٹری چینج ہوئے, یہ ایڈیشنل سیکرٹری جو اس وقت پروکیورمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ہیں, جنہوں نے 6000 کی ڈیسک کو 29,000 میں پہنچا دیا ہے, ان کا کیوں نہیں ٹرانسفر ہو رہا؟ کوئی پوچھنے والے نہیں. آپ نے دیکھا سعید غنی صاحب کی پریس کانفرنس, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کوئی ایڈوانس نہیں دیا. حالت یہ ہے کہ ٹینڈر کی ٹرمز کنڈیشن میں ایڈوانس نہیں لکھا ہوا تھا. جب ایگریمنٹ کر رہے ہیں وہ کانٹریکٹر سے تو اس کو ایڈوانس دے رہے ہیں. پہلی بات کہ بیوروکریسی نیب سے پریشان بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. دوسری بات آپ یہ کہ جی نیب حکومت سے پریشان, تو نیب بھی حکومت سے پریشان نہیں ہے بالکل بھی, کیونکہ حکومت اس کو کہہ رہی ہے بات سنو, میرے والے کو چھوڑ دو, ان کے والے کو پکڑو. تو تھوڑا بہت نیب پہ دباؤ ہے. میرے والے کو چھوڑنے کی وجہ سے ہی اس کے, میں آپ کو تیسری بات کا جواب دوں گا, اس کے بعد ضرور آپ آئیے گا. اس کے بعد ہے کہ حکومت نیب سے پریشان, حکومت قطعی نیب سے پریشان ہے. حکومت اپنے کرتوتوں سے پریشان ہے, اپنی نااہلی سے پریشان ہے, 3 سال میں کارکردگی نہ دکھانے سے پریشان ہے, مہنگائی کرنے سے پریشان ہے, گورننس کا بیڑا غرق کرنے سے پریشان ہے, ڈالر کو اوپر لے جانے سے پریشان ہے, ملک کے لیے کچھ نہ کرنے سے پریشان ہے, عوام کو بھوکا کرنے سے پریشان ہے. لنگر خانہ کھولا ہوا ہے تو کیا ہے, عوام بھوکی ہے. اگر کسی کے گھر میں لائٹ نہیں ہے تو عوام کی پریشانی ہے, نوکریاں ہیں نہیں, مہنگائی روز بڑھ رہی ہے. تو حکومت اپنے کرتوتوں سے پریشان ہے, نیب سے کوئی پریشانی نہیں ہے. نہ بیوروکریسی نیب سے پریشان ہے, نہ حکومت بیوروکریسی سے پریشان ہے. نیب سے پریشان نہیں ہے, وہ اپنے کرتوتوں سے پریشان ہے, اور یہ پریشان رہیں گے. ان کو 3 سال ہو گئے. ایک میں نے جب یہ آئے تھے نا, اس وقت کسی سے میرا ذکر ہو رہا تھا, ابھی عمران خان صاحب نے حلف نہیں لیا تھا, میں نے وہاں کسی سے کہا, میں نے کہا ہر 1 گھنٹے بعد تبدیلی دکھانی پڑے گی, تب جا کے مجھے لگا 3 سال ہو گیا کچھ نہیں کیا. اور پھر کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی, ارے بھائی پیپلز پارٹی میری تھوڑی میٹھی بات بھی کر لیتے ہیں, کراچی کی بات کریں. پیپلز پارٹی اور نواز شریف کو تو لوگوں نے دھکا دیا تھا, ان کو گورنمنٹ سے نکالا ہے. اگر وہ اچھے ہوتے تو آپ کو ووٹ کون دیتا بھائی؟ آپ کو تو ووٹ دیا عوام نے, اس لیے آپ نے دعوے کیے تھے بڑے بڑے کہ مجھے یہ آتا ہے, مجھے وہ آتا ہے. اچھا, کراچی میں بسیں آ گئی ہیں, سندھ گورنمنٹ کی ابھی تک نہیں ہو سکی تھی, اب اس کے حوالے سے کیا بات کریں گے؟ یہ بھی تو وفاق کا کارنامہ ہے. کیا بات کہی آپ نے جناب. شنگھائی میں اس وقت 14 میٹرو ٹرین چل رہی ہیں. شنگھائی میں 14 لائنز ہے, 14 لائنز. اچھا, چائنا میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے تنگوان, ایک شہر ہے شنزن, سب سے بڑا شہر ہے شنگھائی, آپ نے نام سنا ہوگا. ٹھیک ہے جی, شنگھائی میں اس وقت 14 ٹرین چل رہی ہیں, اور اس کے بعد شنزن میں اس وقت 11 ٹرین چل رہی ہیں. جو ان کا سب سے چھوٹا شہر ہے نا تنگوان, وہاں پہ بھی 2 میٹرو ٹرین ہے. کراچی جیسے شہر کو 70 سال بعد
ایک میٹرو دے رہے ہیں, وہ بھی ایسی میٹرو دے رہے ہیں کہ وہ سرجانی سے جا رہی ہے صدر میں. دنیا میں ہمیشہ میٹرو دی جاتی ہے, کنیکٹ کی جاتی ہے ہائی وے سے. سن لیجیے گا, میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اس وقت آپ سب کے نالج میں لا رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. بات یہ کہ جب سرجانی ٹاؤن سے چلائی اور ٹاور تک کیوں چلائی, میں آپ کو بتاؤں. جو فیزیبلٹی پلان والا بندہ تھا نا, اس وقت نواز شریف کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے کہا پہن ہے کرنا ہے کہ کسی طرح ایک تو کراچی کو بھی دکھانی ہے نا. جب ہم نے پنجاب میں بنا دی, انہوں نے دکھاوے کے لیے کون سا راستہ پکڑا, جہاں پر ایوب خان نے چوڑی چوڑی روڈیں بنائی تھی. انہوں نے کہا یار 20 سے آرام سے نکل جائے گی, یہیں پہ بناؤ. نیٹ کیا تھی؟ نیٹ تھی جناب, آپ کی پورٹ کہاں ہے؟ آپ کی پورٹ ہے ٹاور پہ. آپ کو ٹاور سے لے کے ہائی وے کو کنیکٹ کرنا چاہیے تھا, جس سے پوری انٹرنل سٹی ہوتی, یعنی کہ ٹاور سے چلتی, گلشن اقبال ہوتی ہوئی, سراب کوٹ ادھر ادھر سے مین سٹی سے نکلتی ہوئی اور ہائی وے کو کنیکٹ ہوتی. کہاں سے چلا رہے؟ سرجانی ٹاؤن سے چلا رہے ٹاور میں. اس میں بھی ڈنڈی ماری ہے. دوسری بات یہ, ایک میٹرو کر کے اتنا احسان ہو رہا ہے کراچی پہ. آج تو میرا خیال ہے کراچی کے عوام رات کو سوئے گی نہیں, سب پریشان ہو گئے کہ کیا ہو گیا. 20 بسیں آ گئی, سب حال کراچی. ہاں, بہت خوشی کی خبر ہے کہ جناب صبح عید ہے اور کہہ رہے یار ایسا کرو یہ کپڑے پہن لو. کہہ رہے بھائی نئے کپڑے کہاں ہیں؟ کہہ رہے نہیں یار ہم نے تو استری کر کے آپ کو کلف کرا کے دیے پرانے کپڑے. میں نے ماریا سے کیا کہا تھا پروگرام سے پہلے, میں نے کہا تھا کہ ماریا اگر طاہر رضوی صاحب بولنے لگے تو پھر خاموش نہیں ہوں گے, لیکن ماریا کو کراچی کی سڑکوں کا حوالے سے نہیں پتا. نہیں مجھے کافی آئیڈیا ہے. میں کشمیر سے لے کے کراچی تک بہت پہچانتی ہوں. کراچی از لائک اے ہوم ٹو می ایز ویل. اچھا چلے ماریا, بڑی تنقید بھی بہت تنقید ہو گئی, بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ جو بھی ہے اس وقت ہم کراچی کے اوپر کریں, جیسے آپ نے کہا کوئی اچھی باتیں کریں, تو ثنا میں یہ کہنا چاہوں گی کراچی والوں کے لیے اسپیشلی, آئی ایم فرام کشمیر بٹ کراچی پیپل آر سو ویلکمنگ. نو میٹر واٹ کسی کی بھی گورنمنٹ ہو, پیپل آر سو مچ امیزنگ. ٹھیک ہے, وہ اپنی شہر میں تبدیلی چاہتے ہیں. ہر انسان کو ایک خوبصورت کراچی چاہیے. وہ ریئلی دے وانٹ ٹو سی ایٹ سٹی آف لائٹس. تو وہی بات ہے کہ اپنی تنقید اپنی ایک جگہ پر, میں اپنی گورنمنٹ کے لیے بھی کہوں گی کہ ہیٹس آف ٹو دیم, بیکاز ڈے اینڈ نائٹ دے آر ٹرائنگ ٹو میک اے ڈفرنس. یو ہیو سین, آئی ایم سوری, 2018 میں ہم اپنی گورنمنٹ میں جب ہم تب بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, مجھے یاد ہے 2016 میں بھی, تو ہم آرام سے جب بیٹھتے تھے ہم ان کو کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ مسئلے مسائل کراچی کے ہیں. بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ, ان 5 years ٹائم جو ہے مجھے بڑی فخر سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو دوست میرے باہر سے بھی آتے تھے, سب سے پہلے ہماری کوشش ہوتی تھی وہ اسلام آباد میں لینڈ نہ کریں, وہ کراچی میں لینڈ کریں, پہلے وہ سٹی آف لائٹس کو دیکھیں, بیکاز یو نو کراچی ایک اپنی پورے پاکستان میں نا ایک خوبصورت پہچان ہے. تو وہ 5 years ٹائم کا, ایک سہیلی 5 سال پہلے آئی تھی اور ابھی وہ آئی, تو شی واز سو سرپرائز ٹو سی کراچی. سب سے پہلی جو اس نے تعریف ایئرپورٹ سے گھر آتے تک کی, اس نے کہا کچرے کے نشان نظر نہیں آ رہے, جو کہ ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ جیسے ہی ہم اتریں گے کراچی کے اندر تو ہمیں کچرے کے نشان نظر آئیں, ہر جگہ پہ نظر آئیں گے. جہاں تک ٹرانسپورٹ کی بات ہے, نو ڈاؤٹ کراچی جو ہے اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. معیشت کے حوالے سے بیک بون ہے پاکستان کی. ہمیشہ کراچی والوں کو کا دل ظرف بہت بڑا ہونا چاہیے, بیکاز دے کنٹریبیوٹ ٹو دی اکانومی آف پاکستان. سب سے زیادہ ریونیو یہاں سے جنریٹ کیا جاتا ہے. تو اس میں اگر کوئی چیز وفاق کی طرف سے کمی بیشی ہوتی ہے, اس کو کریٹیسائز کیا جاتا ہے, آئی ایم شیور کہ وفاق کو بھی اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. اگر ٹرانسپورٹ کا مسئلہ کراچی والوں کا بہت عرصے سے چل رہا تھا تو وفاق کو چاہیے دی ہیو ٹو کنٹریبیوٹ, بیکاز ان پریویس ٹائمز دیکھو بجٹ کی بھی بات ہوتی ہے ڈارلنگ. دیکھو یہ بات ہوتی ہے ہمیشہ آپ کے, یہ تو بہت شکریہ کہ زرداری صاحب جو تھے نا 18th امینڈمنٹ میں تمام صوبوں کو اختیارات دے کے چلے گئے تھے. اگر اتنی ہی زیادہ ضد اور جو ہوتا نا ہر وقت کی لڑائی نوک جھونک, اس اگر 18th امینڈمنٹ نہ ہوتی تو چلتی رہتی, میرے خیال ہے کہ سندھ کا بجٹ بھی بہت لوور ڈاؤن ہوتا. مگر اس وقت ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے بہت دفعہ جو تھا, جیسے پنجاب کے اندر آپ نے میٹرو انٹروڈیوس کروائی, جیسے پنجاب میں آپ نے اورنج ٹرین کا منصوبہ, آپ نے وفاق میں کیپٹل سٹی آف اسلام آباد میں دیکھا, دیٹ کوڈ ہیو بین ڈن ان کراچی ایز ویل. بٹ وہی بات ہے کہ سندھ کو ہمیشہ سے تھوڑا سا مجھے یہ لگتا ہے ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے, ڈسکریمنیٹ کی بھی کیا جاتا ہے. مگر اس دن بھی میں نے تھوڑا سا ایز اے کشمیری میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں, بیکاز پورا پاکستان ہمارا اپنا پاکستان ہے. اگر وفاق کے کسی ایک منسٹر کی طرف سے سننے میں یہ آتا ہے کہ جی ہم سندھ کو فتح کر لیں گے, تو دس از ویری ڈسٹربنگ کیا کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ ہے. فرسٹ آف آل وی مسٹ ناٹ ڈسکریمنیٹ اباؤٹ سندھ, کیونکہ سندھ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے. جیسے میں نے اپنی بات میں پہلے سے ہی بتایا کہ سندھ کا یہ ایک وفاق کے
منسٹر پی ٹی آئی کی طرف سے آنا بہت ایک بڑی ایک سیریس سٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ آپ اس طرح سے صوبوں کے اندر پولرائزیشن اور یوتھ کے اندر جو ہے نا وہ کسی صوبے کے خلاف جو ہے ڈسکریمنیشن, ہاں نہیں دیکھیں پیپلز پارٹی کی اگر کوئی ہونا تو ٹھیک ہے, آپ مجھے بالکل ضرور بتائیے, ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے اور اس بندے کا احتساب بھی ہوگا. مگر بات اس وقت سنا یہ آتی ہے, بیان بازی ایک الگ چیز ہوتی ہے, احتساب کہاں پر ہوتا ہے, سمجھایا کہاں پہ جاتا ہے, اپولوجی کہاں پر آتی ہے, بیکاز وی ہیو کم ٹو دس پوائنٹ ناؤ. ٹھیک ہے, وٹ ایور دا مسٹیکس پیپلز پارٹی ہیڈ ڈن, وٹ ایور دا مسٹیکس پی ایم ایل این ہیو ڈن, وٹ ایور دا کرائمز پی ٹی آئی از بین کمیٹنگ, ایکچولی ہم اس چیز کو جسٹیفائی کہاں پر کر رہے ہیں. تو بات یہی ہے کہ ہمیں بڑا یہ ضروری اس وقت ضروری ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سب کو کٹہرے میں لے کر آنا, سوال کا جواب چاہیے عوام کو, کیونکہ عوام میرے اور آپ کے شو میں صرف یہ دیکھنا چاہ رہی ہے کہ اس کو روٹی کب ملے گی, کتنا آٹا سستا ہو رہا ہے, کتنی چینی سستی ہو رہی ہے, کتنا جو ہے وہ اس وقت تیل کی پرائسز جا رہی ہیں, اور کتنی اس کی بجلی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. کیونکہ اس وقت بہت سارے علاقوں میں, کراچی میں نے یہ بھی دیکھا کہ ٹھیک ہے کہ جو لوگوں کو جو الیکٹریسٹی کے مسئلے مسائل ہیں, اگر آپ دیکھا جائے تو اس کے مقابلے میں اسلام آباد, باقی جو پروونس جہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, وہاں پہ لوڈ شیڈنگ اتنی نہیں ہوتی ہے, ان کو بجلی کی فراہمی پھر بھی متواتر ہے ایز کمپیئر ٹو سندھ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. چلے جی عرفان نیازی صاحب, دیکھیں گورنمنٹ میں آپ ہیں, آپ جواب دیں, جواب تو آپ کو دینا پڑے گا. طاہر رضوی صاحب نے بھی کہا کسی وفاق نے ایک بس چلائی ہے, اس پہ بھی بات ہو رہی ہے, ہم تو وفاق کی تعریف کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہاں پہ تعریف ہو گئی. نواز شریف نے شروع کیا تھا منصوبہ, نواز شریف نے منصوبہ شروع کیا تھا. طاہر صاحب آپ کو شاید علم میں نہیں ہے, وفاقی حکومت منصوبے جو ہوتے ہیں نا, اسی طرح جو جس کے دور میں تکمیل ہوتے ہیں انہی کے کریڈٹ جاتا ہے. تو خیر یہ جو کہا سرجانی سے ٹاور تک, تو سرجانی سے ٹاور تک جو ٹریک بن چکا ہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر ٹاور سے آگے ہم آگے مطلب صدر سے گرو مندر سے ٹاور تک کا ٹریک کو بنائیں گے تو ٹائم لگ جائے گا. اس سلسلے میں 80 بسز آنی ہیں, 80 بسز میں 40 بسز یہاں پہنچ چکی ہیں, اور انشاءاللہ انقریب آپ روڈوں میں ان کو چلتا ہوا دیکھیں گے. نیکسٹ 2 منتھ میں ان کے تمام جتنی بھی پرابلم. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہماری گورنمنٹ عمران خان نے سرکل ریلوے کا بھی اعلان کیا ہے. ان کے ادوار میں 30 سال سے جو یہاں گورنمنٹ چلی رہی ہے, اور ریلوے کی زمین جو مطلب چائنا کٹنگ میں اور فائلیں بیچنے میں سندھ والوں نے جو حال کیا اس کا, تو اس کو چلانے میں بڑی پرابلم ہو رہی ہے. اسی طرح جو یہ کہتی ہیں کہ جی کراچی والوں کا دل بہت بڑا ہے, بالکل اچھی بات, کراچی والوں کا دل اتنا بڑا ہے کہ 13 سال سے ان کی سندھ میں گورنمنٹ رہی ہے, اور کراچی کا کیا حال کیا. ان کے مطلب ان کے جو ناصر سوئن شاہ صاحب ہیں, ان کے بیانات سامنے ہیں کہ جی 1000 بسیں آ رہی ہیں, 2000 بسیں آ رہی ہیں. اچھا, ان کے جو وزیر ٹرانسپورٹ ہیں سندھ کے ابھی اویس شاہ صاحب, ماس ٹرانزٹ کا ابھی بسیں آئی نہیں, شروع ہوا نہیں. 3000 بندے انہوں نے اپنے جالے اس میں بھرتی کر دی ہیں پچھلے 6 مہینے سے, ان کو سیلریز جا رہی ہیں. ابھی تک تو سٹرکچر ہی نہیں بنا, سٹرکچر سرجانی سے گرو مندر تک بنا, آگے تو ہے ہی نہیں. اور آپ لوگوں نے پہلے سے ہی 3000 اپنے جالے اس میں بھرتی کر دیے. یہ تو کرپشن. اسی طرح ہم نے تو آئے ہوئے 3 سال ہوئے, ریلوے کا جو بگاڑ کیا, پی آئی کا جو بگاڑ کیا, اسٹیل مل کا جو بگاڑ کیا, یہ کہ ہم نے 3 سالوں میں عمران خان نے کیا, ہم تو اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں یہ آپ لوگوں کو نکال رہے ہو. جی آپ نے ایک ادارے میں ہزاروں لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں, جہاں 2 لوگوں کی ضرورت ہے اور وہاں 6 لوگ آپ نے بھرتی کیے ہوئے ہیں, تو ان کو اپنے مطلب کہیں نہ. اچھا, پھر ہماری گورنمنٹ کو کمپنسیٹ بھی کر رہی ہے, یہ نہیں کہ میرے کو نوکری سے نکالا. اچھا عرفان نیازی صاحب, آپ پروگرام میں ہی ہیں اور آگے بھی بات کریں گے کچھ, لیکن اس وقت پروگرام میں موجود ہیں ثنا فرحان صاحبہ, آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. میڈم ویلکم کریں گے پروگرام میں آپ کو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میڈم بات تو بہت ساری ہو رہی تھی, حکومت کے خلاف چارج شیٹ بھی کھلی ہوئی ہے, سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے بات بھی ہو رہی ہے, لیکن پروگرام کا رخ کچھ دوسری طرف موڑیں گے اور آپ سے بات کریں گے کہ وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کے مابین کشیدگی برقرار ہے. آپ کے خیال میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ جی تھینک یو سو مچ. میں آپ بات کہنا چاہتی ہوں کہ جو اس ٹائم موجودہ حکومت, جب ادارے ان کی مرضی سے کام کرتے ہیں, جب ادارے ان کی مرضی سے دوسروں کے لیے جو ہے مشکلات کھڑی کرتے ہیں, جو کہ آج تک یہ ثابت نہیں کر سکے, تو تب وہ تمام ادارے جو ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور پاکستان میں بہت زیادہ سب کچھ اسٹیبل چل رہا ہوتا ہے.
لیکن جس وقت ان کے اگینسٹ کوئی چیز آتی ہے یا ان کی مرضی کے خلاف کوئی ادارہ کوئی بھی کسی قسم کا کوئی ڈیسیژن لیتا ہے تو تب یہ پوری اپنی حکومتی مشینری کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور اس کے اگینسٹ ایک پوری مہم چلا دیتے ہیں، جیسا کہ آج کل الیکشن کمیشن کے اگینسٹ جو ہے انہوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے عمران خان صاحب جو ہیں ان کی مرضی سے، ان کے وزراء جو سب کچھ بیٹھ کر بول رہے ہیں، جو پریس کانفرنسز کر رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ کل کو آپ نے بھی الیکشن کمیشن کا سامنا کرنا ہے، آپ آج ان کے لیے وہ مشکلات کھڑی کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے صرف ایک یہ چیز نہیں مانی جو کہ حکومت چاہتی ہے، اور وہ حکومت کیوں چاہتی ہے اس میں تمام اپوزیشن پارٹیز جو ہیں ان کو بخوبی پتہ ہے کہ حکومت یہ الیکٹرانک مشین والے میٹر کو لے کے کیوں اتنی زیادہ سنجیدہ ہوئی بھی ہے، ادروائز وہ کسی چیز پہ سنجیدہ نہیں ہے۔ پاکستانی عوام مر رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پاکستانی عوام کو بجلی کس طرح مل رہی ہے، ان کے لیے روزگار کیسے مل رہا ہے، عوام کو پیٹرول اتنا مہنگا کر کے دیا جا رہا ہے، اس کے لیے انہیں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ وہ یہاں پہ صرف اور صرف عوام کا خون نکلنا ہے۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جتنے بھی الزامات الیکشن کمیشن پہ لگائے جا رہے ہیں یہ بے بنیاد ہیں؟ جی مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن پہ جتنے الزامات لگائے جا رہے ہیں بے بنیاد ہیں اور یہ بلا وجہ کی ایک محاذ آرائی ہو رہی ہے؟ کیونکہ ان کا کہنا نہیں مانا گیا نا، کیونکہ یہ چاہتے یہ تھے نا کہ انہوں نے یہ سمجھا تھا، انہوں نے مجھے بتائیں پاکستان کے کون سے ادارے کو نہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا؟ انہوں نے نیب کو استعمال نہیں کیا، کیا انہوں نے ایف آئی اے کو استعمال نہیں کیا؟ ہم نے ہر ادارے کو آزاد بنایا ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہر ادارہ آزاد ہو جائے، اسی طرح الیکشن کمیشن آزاد ہو جائے، لوگ الیکٹرانک لوگ الیکٹرک گاڑیاں بنا رہے ہیں اور ابھی تک وہی آپ پرانے پرچی سسٹم کو چاہتے ہیں کہ آپ دیہی علاقوں میں مطلب بےمانیاں کر سکیں، یہ چیزیں نہیں چلیں گی۔ یہ نیا پاکستان بنتا جا رہا ہے، پرانا پاکستان ختم ہو گیا۔ آپ کے میاں صاحب کو تو بلوا رہے ہیں جو 4 ہفتوں کا جھوٹ بول کے ایک اسٹامپ پیپر میں چلے گا جی میں علاج کروا کے آ رہا ہوں، ان کو آپ واپس بلا نہیں پا رہے۔ میں ایک بات بتاؤں، اس وقت یہ پاکستان کی وقار کی بات ہے، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ ہمارے پینل کے بندے نہیں تھے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈاکٹرز نہیں تھے، آپ ہی کے ڈاکٹرز نہیں جو ان کو تو بھائی آ جائے نا واپس، ابھی تک ان کا علاج کمپلیٹ نہیں ہو رہا کیا؟ تو آ جائے نا واپس۔ آپ لوگوں کو پتا تھا کہ اگر میاں نواز شریف کو آپ لوگوں کی کسٹڈی میں کچھ ہو گیا تو آپ لوگوں کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کوئی لینے کے دینے نہیں پڑ گئے۔ وہ بیچارے آئے، وہ دیکھیں نا باہر سے آئے، نواز شریف اور اس کی بیٹی واپس آئے، ان کے بھائی ان کو ایئرپورٹ میں لینے نہیں جا سکے، اور یہ باتیں کرتے ہیں ان میں اتنا آپس میں، ایک جگہ مریم جاتی ہے، ایک جگہ شہباز شریف جا رہے ہیں، اپنا کھینچا تانی ہے ان میں، اور باتیں بس عمران خان کے خلاف کروا لو۔ لیکن وہ سزا سننے کے بعد پاکستان آئے تھے اور وہ آج بھی پاکستان آئیں گے انشاءاللہ تعالی، بہت جلد وہ پاکستان آئیں گے، اور اس چیز کا آپ لوگوں کو خطرہ ہے، آپ لوگوں کو خطرہ ہے اس چیز کا کہ جس دن وہ پاکستان آتے اور پاکستانی عوام آپ کا جو اشد ہے آپ اس کے لیے ضرور تیار ہیں۔ ثنا فرحان صاحبہ آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا، آگے چلتے ہیں۔ جی طاہر رضوی صاحب آپ سے بات کریں گے کہ اس وقت تینوں اسٹیک ہولڈرز چاہے وہ اپوزیشن ہو، الیکشن کمیشن ہو اور حکومت ہو، آمنے سامنے بیان بازی کری، کیا نتیجہ نکلے گا اس بات کا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں محترمہ ہماری بہن جو ابھی کہہ رہی تھی کہ جی پی ٹی آئی کی عادت ہے اداروں سے محاذ آرائی کرنے کی، تو انہوں نے کتنی محاذ آرائی کی ہے؟ انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مہم چلائی، انہوں نے ووٹ کو عزت دو جو مہم چلائی تھی وہ کس کے خلاف تھی؟ ان کی تو ہمیشہ انہوں نے 3 جرنلوں کو اپنی گورنمنٹ میں رہتے ہوئے ہٹانے کی غیر قانونی طریقے سے کوشش کی۔ یہ جب اقتدار میں رہے ہیں تو ان کی تو آنکھوں سے شعلے نکلتے تھے، تو ایسا نہیں ہے اس امام میں سب ایک جیسے ہیں بالکل۔ انہوں نے بھی اداروں کے خلاف، اگر اداروں کا احترام شروع ہو جائے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ کسی نے اداروں کا احترام نہیں کیا، جب پی ٹی آئی آتی ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ ہم اداروں کو دبا کے اپنی مرضی کے کام کریں، جو ہمارے غیر قانونی کام ہے نا ان کو ادارے سیف کرتے چلے جائیں۔ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں بھی نا ادارے سارے سپورٹ کریں اور ہمیں یسر کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہر ادارے کا ایک کام ہوتا ہے، الیکشن کمیشن کا کام ہے، الیکشن کمیشن کو کرنے دیں۔ آپ کو تو کہنے نہیں چاہیے کہ الیکشن کمیشن، آپ کیوں الیکشن کمیشن کو فیور کر رہے ہیں؟ آپ کو نیوٹرل ہونا چاہیے۔ آپ الیکشن کمیشن کو اس طرح کے اس کے حق میں بیانات دے کے نا اس کی پوزیشن خراب کر رہے ہیں۔ اتنی تو عقل ہے نہیں نواز لیگ کو ہماری کہ اتنے دنوں سے یہ سیاست کر رہے ہیں، یہ چپ بھی تو ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن اور اگر تحریک انصاف کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے چلنے دیں اس کو، آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کی بھی پوزیشن وہی ہے، اچھا چلیں، بہت اچھا ہے الیکشن کمیشن، زبردست ہے۔ 2000 ابھی ان کے پتہ نہیں وہ آن لائن ہے یا نہیں ٹیلی فون پہ، ان سے پوچھے 2018 کے جو الیکشن تھے جس میں پی ٹی آئی جیتی ہے نا، پاک کو پاکیزہ الیکشن تھے نا، ٹرانسپیرنٹ تھے نا۔ ابھی اتنی تعریفیں کر رہی ہیں کہ جو الیکشن کمیشن کھڑا ہے، الیکشن کمیشن نے کیا کیا؟
उस इलेक्शन को आप मानते नहीं है। 2023 के या 22 के व्हाट्सएवर जब भी इलेक्शन होंगे, जब ये जीतेंगे नवाज लीग वाले तो पीटीआई नहीं मानेगी, जब पीटीआई जीतेगी नवाज लीग नहीं मानेगी। हम कहाँ जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का तभी कहा जा रहा है सर वोटिंग जी। सिस्टम जनाब आपका काम नहीं है ना, आप इलेक्शन कमीशन पे छोड़ दें, उसका काम है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा इदारा है, शफाफ इलेक्शन करवाना आपका काम है। देखिए वो अभी जो कह रही थी ना नवाज लीग वाली के महाजराई कर रहे हैं, कोई आप क्यों अपने आप कर रहे हैं ना महाजराई? हम तो चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में जाए, कि वोटिंग में जाए, जो दुनिया में हमारे मुसलमान पाकिस्तानी बैठे हुए हैं वो वोट दे सके। सुप्रीम कोर्ट के तो 100 ऑर्डर थे, आपने कितने ऑर्डर पूरे किए? अभी मैं आपको बताऊं, आपके आज के टॉपिक में था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि उर्दू को निफाज किया जाए। आपकी गवर्नमेंट को 3 साल हो गए, आपने कितने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जिन पे इम्प्लीमेंटेशन कराई है, गवर्नेंस आपने अच्छी की है, आपको तो कोई हक ही नहीं है बोलने का। अच्छा, ईवीएम मशीन्स पे और इस हवाले से भी जो कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात हो रही है, बहुत कुछ कहना बाकी है, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं जी। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं जी। मारिया क्या कहती हैं, जो मुतनाज़ा एक मसला खड़ा हो गया इलेक्शन कमीशन के हवाले से और बयानबाजी चल रही है, आपका क्या मौक़िफ़ है? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एक्चुअली सना, क्योंकि अभी जो सबसे ज्यादा मुतनाज़ा एक सिर्फ अदारे को नहीं बनाया जा रहा है, जो इस वक्त इसके हेड हैं सिकंदर सुल्तान साहब, और मैं गवाही देती हूँ इस बात की, व्हेन ही वाज जो थे हमारे चीफ इलेक्शन थे आज़ाद कश्मीर के अंदर, चीफ सेक्रेटरी, अभी वो यहाँ पे बने, बिल्कुल ब्यूरोक्रेट बने हैं। उस वक्त पीएमएलएन का टाइम था और उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी वो अपोजिशन में थी, मगर कभी भी हमने उनके किसी भी खोलो फेल में जो था वो ऐसा नहीं देखा था जहां पर हमें कभी कोई डिफिकल्टी आई हो एज अ पोलिटिकल वर्कर के जी बहुत आज कोई उन्होंने ऐसा काम कर दिया आज़ाद कश्मीर के अंदर जिससे हमें लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी फेवर कर दी हो पीएमएलएन को, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। अब वो इसके इदारे के हेड हैं और जहां तक बात है वो 13 अमेंडमेंट्स की बात है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से एतराजात हैं, और वो पाकिस्तान की इस वक्त हुकूमत को जो कि मेजॉरिटी में बैठी है उनको सुनना चाहिए, क्योंकि ये बात सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स की नहीं है, ये वाज़िया करती है आइंदा आने वाले पाकिस्तान के मुकद्दर को। पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं जब इलेक्शन में, तो वो अवाम होते हैं, उम्मीदवार होते हैं और सियासी पार्टियां होती हैं, तो जो ये 3 स्टेक होल्डर्स हैं इनको सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। जहां तक बात आती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की, तो वहां पर भी मैं आपको एक बात बताती चलूं सना, यू हैव टू कीप दैट इन योर माइंड, एंड जो इस वक्त पब्लिक सुन रही है, इस वक्त यूरोप के अंदर भी बरतानिया की अगर आप हुकूमत की बात करें ना तो 50% अभी इसके हक में फैसला नहीं हुआ, क्योंकि ये एक इंजीनियर ने दरियाफ्त किया था कि इंसानी दरियाफ्त है ये नए जमाने के हवाले से। इसके 2 मेजर जो होते हैं वो हिस्से होते हैं, जिसमें एक वोटिंग वेरीफाइड पेपर होता है और एक बैलेंसिंग यूनिट होता है। उस दोनों में अगर कोई तफरीक आ जाए तो आसानी से जो होता है वो डाटा चोरी होने का खतरा होता है। अगर डाटा चोरी हो जाए तो वही मैंने पहले जैसे बात की कि जो मेजर स्टेक होल्डर्स होते हैं वो सियासी पार्टियां, वोटर और उम्मीदवार होते हैं, वाई दे शुड बी अफेक्टेड बाय मशीन। तो जब तक हमारे पाकिस्तान में थोड़ा सारा जो है वो ये कॉन्स्पिरेसीज चलती रहेंगी, जब तक और बहुत सारी चीजें जो हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से हुकूमत और उनका कॉन्फ्लिक्ट हल नहीं होता, 13 अमेंडमेंट्स जो हैं जो कि चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से गई हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको सेटिस्फाई नहीं करती। मेरा ख्याल है कि उस वक्त तक ये मुद्दा जो है ना उठाना ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि एग्जैक्टली वंस योर डाटा इज बीन रिलीज्ड और इट्स बीन स्टोलन बाय समबडी, तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान है ना। अब नुकसान बहुत सारी, हाँ ठीक है, तो हम कहते हैं कि जी भारत ने भी इसको कर लिया, बांग्लादेश ने भी कर लिया, नहीं ऐसी बात नहीं है। अपने अवाम को मिसगाइड मत कीजिए। जब बरतानिया जैसे बहुत ज्यादा एडवांस कंट्री में भी अभी तक 50% इसको वोटिंग का हक वो नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर भी यही खदशा होता है जब तक कि आपके ये दोनों वेरीफाइड पेपर्स जो है ना, जब अंगूठा लगा के जो अपना वेरिफिकेशन करता है, नादरा से वेरिफिकेशन आएगी और उसके बाद एक पेपर रिलीज होता है और पेपर को जो है ना वो बैलेट बॉक्स में डाला जाता है। जब तक ये 2 चीजें पैरेलल नहीं चलेंगी, मेरे ख्याल से ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला जो आइडिया है दैट्स नॉट फेवरेबल फॉर द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। हाँ, हवाले से बात करने पहले सना फरहान की तरफ आते हैं। आप सना मुझे बताइएगा, इस वक्त फॉरेन फंडिंग की रिपोर्ट भी आ रही है, दूसरी तरफ डस्का इलेक्शन की रिपोर्ट के हवाले से बात हो रही है, आप क्या समझती हैं गवर्नमेंट का इस वक्त इतने सारे महाज खोलने की क्या वजूहात हो सकती हैं? जी मैं इस पे सिर्फ ये कहूंगी कि
इस वक्त गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है फोकस करना चाहिए जो बाकी के अभी 1-1.5 साल रह गए उसके ऊपर अपनी परफॉर्मेंस पे, लेकिन वो चोर रास्ते तलाश करने के लिए जो है अवाम को डाइवर्ट कर रहे हैं दूसरी चीजों की तरफ, क्योंकि इनकी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल 0% है। आप मुझे ये बताएं कि ये 2023 में किस तरह से अवाम के अंदर निकलेंगे, किस बेस के ऊपर दोबारा वोट मांगेंगे? पहले ये वोट चोरी करके आए हैं, इन्होंने पूरे का पूरा जो इलेक्शन है वो चोरी किया और इनको लाकर बिठाया गया। अब वो उसी की तैयारी में अगले इलेक्शन में जाएंगे और वो सिर्फ उनका फोकस उसकी तैयारी पे है, उनका फोकस ना तो अवाम के साथ है ना उसको किसी किस्म का रिलीफ देने की तरफ है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इनको अपनी परफॉर्मेंस पे जो है वो फोकस करना चाहिए, अवाम को रिलीफ देने के लिए। अभी भी इनके पास 1-1.5 साल जो मौजूद है, मतलब बामुश्किल इनके पास इतना सा टाइम है। पिछले 3 साल में ये जो सब कुछ स्टेबिलिटी के साथ चल रहा था सिस्टम, वो भी इन्होंने सारा बिगाड़ के रख दिया है। आपके सामने है जो बेसिक्स हैं हमारी जो है वो अवाम को नहीं प्रोवाइड कर सके। आप पेट्रोल की कीमतें देख लें, आप उसके अलावा बिजली की कीमतें देख लें, एक आम सारिफ तक इनकी तरफ से क्या पहुंचा है, एक आटा तक जो है उसकी कीमत को भी ये मेंटेन नहीं रख सके। अब इनकी अपनी ही सफों में आटा चोर, बिजली चोर और ये सारे लोग बैठे हुए हैं, तो ये किस तरह करेंगे? लेकिन इनका फोकस सिर्फ अगला इलेक्शन चोरी करने के ऊपर है, ना कि अपनी परफॉर्मेंस पे और परफॉर्मेंस की बेस पे दोबारा आने। ठीक है सना, प्रोग्राम में टाइम कम रह गया है हमारे पास, तो जल्दी से हम इरफान नियाजी साहब का भी मौक़िफ़ लेंगे। जी इरफान नियाजी साहब, क्या कहेंगे? मेरा मौक़िफ़ ये कि ये कह रही है कि कैसे जाएंगे हम अवाम में, बिल्कुल अपने प्रोग्राम के हिसाब से जाएंगे। एहसास प्रोग्राम हमारा बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, जिसमें एहसास हुनरमंद नौजवान बिला सूद कर्जे, हेल्थ कार्ड, इंश्योरेंस दी जा रही है, मतलब घरों पे लोगों को 12,000 रुपया बगैर किसी सिफारिश के मिल रहा है, 6,000 रुपये हमें गरीब घर का सर्वे करके राशन के दिए जा रहे हैं, ये सारी चीजें दी जा रही हैं। अवाम खुश है इमरान खान से, और इमरान खान के आने से एक वकार अभी हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई इस वक्त पाकिस्तान की टीम इंशाल्लाह न्यूट्रल मकाम पे नहीं खेलेगी, हमारे मुल्क में टीम आएगी, खेलेंगे। हमें प्रेशर किस चीज़ का दिया जा रहा है? प्रेशर दिया जा रहा है कि अफगानिस्तान में इंटरनेशनल उनकी सपोर्ट की जाए, अफगानियों के साथ हट जाए, CPEC को छोड़ दिया जाए, ये चीज़ें अड्डे दिए जाएं, ठीक है, ये मामला आते हैं। या फिर क्रिकेट खेलो और कर्जे लो। हमने क्लियर कहा कि ना हम अड्डे देंगे। इमरान खान इस 3 सालों में 3 अल्फाज ऐसे मशहूर हुए जो हमारी नस्लें उनको याद करेंगी। नंबर 1, द चाय वॉज फैंटास्टिक। नंबर 2, डीप पॉकेट्स। नंबर 3, आप बता दें, एब्सोल्युटली नॉट। तो एक ऐसे अल्फाज हैं हमारे इस दौर में आए। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का वकार सबसे पहले है, नया पाकिस्तान हम इंशाल्लाह बना के रहेंगे, और ये लूट लुटेरों का इंशाल्लाह ये हमारी अवाम ने इनको आगे आने ही नहीं देना इंशाल्लाह। ठीक है, जल्दी से कमेंट ले लेते हैं। रिजवी साहब जी, आखिरी कमेंट दे दीजिए। देखिए, नया पाकिस्तान तो अब नए पाकिस्तान के चक्कर में तो नहीं आएगी अवाम। मेरा मशवरा ये इमरान खान साहब को कोई दूसरा नारा वारा तलाश कर ले, क्योंकि इस चक्कर में अब नहीं आनी। और नया पाकिस्तान की बुनियादें आ चुकी है, इनके गले में हार पड़ चुका है। नए पाकिस्तान की बुनियादें आ चुकी है। 1.5 साल सोचें कि आप नया नारा इंशाल्लाह ताला सीढ़ियां चढ़ना शुरू हो चुके हैं। नहीं बनेगी गवर्नमेंट, पब्लिक इनका नया पाकिस्तान देख चुकी है। नहीं आएगी पब्लिक इमरान खान के लिए आज भी एक बात और बैठी हुई है। एक बात और पब्लिक उम्मीद मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, ना वो पुराने पाकिस्तान वाले उन्होंने भी आवाम को बेवकूफ बनाया था, वो भी खुश ना हो, वो भी खुश ना हो, वो भी खुश ना हो। आवाम को चाहिए वो जो आवाम के लिए काम करे। विद ड्यू अपॉलॉजी, नियाजी साहब ने जिन मंसूबों का भी जिक्र किया, एक्चुअली उनका नाम था बेनजीर इनकम सपोर्ट, तो अब क्या रह जाएगा? सारा फॉर्मूला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रखेंगे और कहेंगे एहसास पैगाम। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त इस वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज।